दोस्तों, एक इतना बड़ा परिंदा, इतना ताकतवर परिंदा कि वो अपने पंजों से हाथियों को उठा लेता था। यह मखलूक पहाड़ों में पाया जाता था और बहुत ताकतवर था। उसने इंसानी इलाकों में बहुत तबाही मचाई थी। लेकिन जब अल्लाह के एक पैगंबर ने उसे बद्दुआ दी तो उसका अंजाम क्या हुआ? क्या अरबी कहानियों में बताया गया ये परिंदा सच में था? और वो कौन से पैगंबर थे जिनका सामना इस बड़े परिंदे से हुआ? इसके अलावा एक और परिंदा भी है जो आग से पैदा हुआ है और फिर आग के शोलों में ही मिल जाता है। वो तमाम परिंदों का राजा माना जाता है। क्या ये अरबी कहानियों का परिंदा सिर्फ एक कहानी है या पुराने ज़माने में सच में ऐसा परिंदा हुआ करता था? इस वीडियो में हम दुनिया के दो सबसे अजीब और दिलचस्प परिंदों फिनिक्स और अनका के बारे में जानेंगे। हमारी इस खूबसूरत दुनिया में बहुत से हसीन और हैरान कर देने वाले राज छुपे हुए हैं, जिनके बारे में हमें पुराने किस्से, कहानियों की किताबों में पढ़ने को मिलता है। इंसानी इतिहास में कई तरह की अजीब और अनोखी मखलूक जीव की कहानियां मशहूर हुई, जिन पर यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन उनके बारे में जानने की ख्वाहिश हमें उनकी ओर खींचती है। ऐसी ही एक अजीब मखलूक का नाम अनका है। अनका पुराने ज़माने में पाया जाने वाला एक अजीब और अनोखा परिंदा था। यह परिंदा बहुत दूर दूर तक उड़ सकता था। कहते हैं कि अनका को सूरज के डूबने की जगह के पास देखा जा सकता था। यह जिस्मानी तौर पर सबसे बड़ा परिंदा था। इसकी ताकत इतनी थी कि ये अपने पंजों से हाथियों को ऐसे उठा लेता था जैसे चील चूहे को उठा लेती है। जब अनका हवा में उड़ता था तो उसके पंखों से ऐसी आवाजें आती थीं जैसे बिजली गरज रही हो या तेज पानी का बहाव हो रहा हो। यह परिंदा 1000 साल तक जिंदा रहता था और सभी परिंदों में सबसे खूबसूरत माना जाता था। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक परिंदा पैदा फरमाया था जिसका नाम अनका था। उसके दोनों जानिब 4 हाथ थे और उसका चेहरा इंसानी चेहरे की तरह था। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैंने 2 अजीब व गरीब परिंदा पैदा किया है और उनका रिज़्क वो जानवर हैं जो बैतुल मुक़द्दस के आसपास पाए जाते हैं। बस इसी परिंदे के जोड़े से अनका की नस्ल आगे बढ़ी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो ये परिंदा यहाँ से उड़ गया और उसने हिजाज़ की सरज़मीन को अपना ठिकाना बनाया। रिवायतों के मुताबिक उस ज़माने में अरब के उत्तरी इलाकों में रस नाम की कौम आबाद थी और उसी इलाके में एक पहाड़ था जिसे मिख कहा जाता था। उन पहाड़ों में बहुत ज़्यादा जानवर और परिंदे रहते थे, जिनमें अनका परिंदा भी शामिल था। यह परिंदा इस पहाड़ पर साल में 1 मर्तबा ही आता था। यह परिंदा दूसरे परिंदों का शिकार किया करता था। एक दफ़ा अनका कई महीनों तक भूखा रहा क्योंकि उसे खाने के लिए कोई परिंदा न मिल सका। लिहाजा वो अपनी भूख मिटाने के लिए अहले रस के इलाकों में आ गया और बच्चे को उठा लिया। कुछ दिनों बाद दोबारा वो एक लड़की को उठाकर ले गया। उस जमाने में रस नामी कौम की तरफ एक नबी भेजे गए थे जिनका नाम हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम था। बस लोगों ने हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम से अनका के बारे में शिकायत की। इस पर हज़रत हंज़ला ने अनका के लिए बद्दुआ की और यूं अनका पर आसमानी बिजली गिरी जिसकी वजह से वो जल कर मर गया और फिर दोबारा कभी इस नस्ल का कोई परिंदा इस दुनिया में ना देखा गया। मुफस्सिरीन ने लिखा कि रस नामी कौम को अहले रस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जिस इलाके में आबाद थे वहाँ एक कुआं था। ये कुआं उनसे पहले की कौम यानी कौम समूद ने खुदवाई थी। रस नामी कौम उसी कुएं से पानी पीते, अपने जानवरों की प्यास बुझाते और खेती बाड़ी किया करते, इसलिए उन्हें अहले रस कहा जाता था। उन लोगों का एक बादशाह था जिसका नाम अलबस था। जब उस बादशाह की मौत हुई तो शैतान उस कौम को गलत राह में भटकाने के लिए उस बादशाह के जिस्म में दाखिल हो गया। अहले रस ने बादशाह के मुर्दे जिस्म से ये आवाज़ सुनी कि मैं न खाता हूँ न मुझे मौत आएगी और मैं ही तुम्हारा माबूद हूँ। लिहाजा अहले रस कुफ्र और शिर्क में डूब गए और बादशाह के उस मुर्दे जिस्म की इबादत करने लगे। बस अल्लाह ने उनकी तरफ हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम को भेजा
جن پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی، یعنی اللہ کا پیغام نازل ہوتا تھا۔ حضرت حنظلہ نے اہل رس کو بتایا کہ بادشاہ مر چکا ہے اور اس میں روح نہیں ہے، بلکہ شیطان اس کے جسم کے اندر گھس گیا ہے تاکہ تمہیں بھٹکا سکے، لہٰذا شرک سے توبہ کرو اور کسی کو بھی اللہ کے برابر نہ سمجھو۔ اہل رس حضرت حنظلہ کی باتیں سن کر آپ کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا اور اس کنویں میں پھینک دیا۔ لہٰذا اس قوم پر یہ عذاب نازل ہوا کہ اگلے دن وہ کنواں سوکھ گیا۔ قوم کے لوگ کئی دنوں تک پیاس سے پریشان رہے، فصلیں سوکھ گئی اور کچھ ہی عرصے میں تمام لوگ مر گئے۔ پرندوں نے وہاں حملہ کر کے تمام لوگوں کی لاش کو کھا لیا، اور اس طرح اہل رس کا یہ ہرا بھرا علاقہ ایک خوفناک بیابان میں بدل گیا۔ کچھ مفسرین عنقا کو صرف ایک قصے کہانیوں والا پرندہ بتاتے ہیں اور پرانے زمانے میں اس کے ہونے کو انکار کر دیتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دنیا کے بہت سارے اساطیروں، لوک کہانیوں اور کلچرز میں عنقا کا ذکر الگ الگ ناموں کے ساتھ ملتا ہے۔ مصر کے پرانے اتہاس میں عنقا کو بینو نام سے جانا جاتا ہے، جس کی فنکاری آج بھی مصر کے پرانے کھنڈروں میں نظر آتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ پرانے مصر میں عنقا کا ایک عظیم مندر بھی موجود تھا، جس میں سال میں ایک بار بینو پرندہ اس مندر میں آیا کرتا تھا۔ ہندو مت میں عنقا سے ملتا جلتا ایک پرندہ گرودا کا ذکر ملتا ہے، جسے وشنو دیوتا کی سواری مانا گیا ہے، جو اس کائنات میں کہیں بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہندو میتھولوجی میں گرودا کو پرندوں کا راجا کہا گیا ہے، جس کا جسم انسان کی طرح ہوتا ہے، جبکہ ہاتھ، پاؤں اور پنکھ ایک بڑے باج کی طرح۔ وہیں چینی لوک کہانیوں کی بات کریں تو عنقا جیسا پرندہ کوان ہے، جس کے بارے میں چائنیز کہانیوں میں مانا گیا ہے کہ یہ پرندہ بہت ہی سریلی آواز نکالتا تھا اور یہ جس شہر کے اوپر سے گزرتا وہاں خوشحالی آ جاتی تھی۔ اسی طرح یہودی کتابوں میں جس نامی ایک پرندے کا ذکر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ جنت کے ایڈن گارڈن میں رہنے والے جانداروں میں ایک تھا اور آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد بھیجا گیا، جبکہ گریک اور رومن میتھولوجی میں گریفن نامی ایک عظیم مخلوق کا ذکر موجود ہے، جس کا جسم شیر کا اور سر پرندوں کی طرح ہوتا ہے، جسے کنگ آف دا بیسٹ کہا گیا ہے۔ پرانے زمانے کے یونانی لوگ گریفن کو دولت اور خوشحالی کی نشانی بتاتے تھے۔ گریفن اتری پہاڑیوں میں رہا کرتا تھا، جہاں یونانیوں کے مطابق اپولو دیوتا سال میں ایک مرتبہ ظاہر ہوا کرتے تھے اور گریفن ان کے خزانوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ ایک مشہور متھ کے مطابق جب سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ دنیا فتح کرنے نکلا تو اس لمبے سفر کے بیچ اس کا سامنا گریفن سے ہوا، جسے اس نے پکڑ کر قید کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اس کے پیٹھ پر سوار ہو کر 7 دنوں کے ایک سفر پر بھی روانہ ہوا تھا۔ اتنے سارے تہذیبوں اور علاقوں میں عنقا کے متعلق کہانیوں، پینٹنگز اور مورتیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایسے مخلوق پرانے زمانے میں سچ مچ پائے جاتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں تبھی کسی بات پر یقین کر پاتے ہیں جب ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہاں تک کہ ڈائناسورز کے وجود کو بھی ہم انسانوں نے تب مانا جب ہمیں اس کے واقعات ملے۔ لہٰذا ممکن ہو کہ آنے والے دنوں میں ہمیں ایسے واقعات یا فوسلز مل جائیں جس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ عنقا نامی یہ پرندہ اتہاس میں سچ مچ پایا جاتا تھا یا نہیں۔ دنیا میں طرح طرح کے پرندے موجود ہیں جو اس کائنات کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتے ہیں، لیکن ان میں ایک پرندہ ایسا ہے جو اپنی دلچسپ اور حیران کرنے والی خاصیت کی وجہ سے سالوں سے چرچے میں رہا ہے، جسے سی مرغ یا فینکس کہتے ہیں۔ لوگ اسے فائر برڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عربی فارسی میں اسے عنقا یا ققنس کہتے ہیں، آریہ لوگ اسے امر پکچھی اور ترکی اسے تگرل یا ہما کہتے ہیں۔ یہ پرندہ اپنی غیر معمولی لمبی عمر کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس پرندے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پرندہ 500 سے 600 سالوں تک زندہ رہنے کے بعد خود کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور پھر اسی راکھ سے اس کے نسل کا نیا پرندہ جنم لیتا ہے۔ اس پرندے کے بارے میں ہر سماج اور ہر قوموں میں الگ الگ کہانیاں موجود ہیں، چاہے چین ہو، فارس ہو، بھارت ہو یا عرب ہو۔ اتہاس لکھنے والوں کے مطابق سی مرغ
پہلے عرب کے علاقوں میں پایا جاتا تھا اور عرب کے اونچے اور ویران پہاڑی چوٹیوں میں اس کا بسیرا تھا۔ یہ پرندے کاف نامی پہاڑی میں رہتے تھے، جو پرانے زمانے کا ایک عجیب و غریب اور جادوئی شہر تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پرندے نے کبھی زمین کو نہیں چھوا اور یہ اتنی اونچائی میں اڑتا تھا کہ اسے کوئی بھی نہ دیکھ پاتا تھا۔ سی مرغ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے پر جامنی رنگ کے اور دم نیلی، ہری اور گولڈن ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں کسی بڑے چیل کے جیسا ہوتا ہے۔ سی مرغ دنیا کی بہت ساری جانکاری بھی رکھتا ہے اور بہت وفادار ہوتا ہے۔ 5 عیسوی سے پہلے ہیروڈوٹس نے لکھا تھا کہ عربی لوگ ایک ایسے پرندے میں یقین رکھتے ہیں جسے میں نے صرف تصویروں میں دیکھا ہے، اور ہر 500 سالوں بعد یہ پرندہ خود کو جلا کر نیا جنم لیتا ہے۔ سی مرغ کے آنسو بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کے آنسوؤں میں بہت سی بیماریوں کا علاج بھی رکھا گیا ہے۔ اسلامی تصوف میں صوفیان کرام نے اس پرندے کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ایران کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب منطق الطیر میں سی مرغ کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ موجود ہے، جس کے مطابق ایک بار دنیا کے تمام پرندے، ہر قسم اور نسل کے چرند و پرند ایک جگہ جمع ہوئے۔ سب نے کہا کہ زمانے میں اس وقت کوئی ملک بھی بادشاہ سے خالی نہیں ہے، مگر ہمارے قوم کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں رائے مشورہ کر کے اپنا ایک بادشاہ طے کرنا چاہیے۔ چنانچہ تمام پرندے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس میٹنگ کی شروعات ہوئی۔ ہدہد، جو اب تک اس میٹنگ میں نہیں تھا، وہ اس میٹنگ میں آیا۔ ہدہد وہ پرندہ تھا جسے اللہ نے بہت زیادہ عقل عطا کیا تھا اور وہ ہر نیکی اور برائی کے بارے میں جانتا تھا۔ ہدہد نے کہا، اے پرندوں کی جماعت، بے شک میں پیغام پہنچاتا ہوں اور غیب کی باتیں بھی بتاتا ہوں۔ میرے پاس بہت سے راز بھی موجود ہیں۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہ چکا ہوں اور ان سے بات بھی کر چکا ہوں۔ میں تم سب میں زیادہ عزت اور مقام رکھتا ہوں۔ میں کئی وادیوں، پہاڑیوں اور بیابانوں میں رہا ہوں۔ میں اس پرندے کو جانتا ہوں جو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ اگر تم میرے پیچھے چلو گے تو میں تمہیں اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ بے شک ہم سب کا بادشاہ وہی پرندہ ہے جس کا نام سی مرغ ہے، اور وہ کاف نامی پہاڑ کی وادیوں میں رہتا ہے۔ وہ تمام پرندوں کا سلطان ہے، مگر اس تک پہنچنے کا راستہ بہت لمبا ہے۔ راستے میں بہت سارے خطرات، دریا اور سوکھی زمینیں آتی ہیں۔ اس راستے پر چلنا کسی مضبوط دل والے کا کام ہو سکتا ہے۔ اس راستے پر چلنے اور اس تک پہنچنے کے لیے بہادر انسان کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پرندوں کے سلطان سی مرغ کے بارے میں جان کر تمام پرندے اس کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ اس کو دیکھنے کے شوق نے ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ تمام پرندوں نے اس راستے پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ سفر شروع کرنے سے پہلے ہدہد نے اس راستے کی جانکاری بتائی۔ اس نے بتایا کہ اس راستے میں تمہیں 7 وادی کو پار کرنا ہوگا۔ پہلی وادی کا نام استغنا ہے۔ یہ ایسی وادی ہے جہاں ہر چیز کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ دوسری وادی عشق کی وادی ہے۔ اس وادی میں جو بھی جاتا ہے وہ آگ بن جاتا ہے۔ تیسری وادی طلب کی وادی ہے۔ اس وادی میں تکلیفوں اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ چوتھی وادی معرفت ہے۔ اس وادی کے بہت سارے راستے ہیں جہاں چلنے والا کھو جاتا ہے۔ پانچویں وادی توحید کی وادی ہے۔ اس وادی میں کثرت بھی وحدت نظر آتی ہے اور یہ راستہ ایک الجھا ہوا راز ہے۔ چھٹی وادی حیرت کی وادی ہے۔ یہاں صرف درد اور خواہش ملتی ہے۔ ہر طرف افسوس ہی افسوس ہوتا ہے۔ اور ساتویں اور آخری وادی فکر و فنا ہے۔ یہ وادی فراموشی اور بے ہوشی کی وادی ہے۔ یہاں پہنچنے والا دیوانہ ہو جاتا ہے اور یہاں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ پرندوں نے سفر شروع کیا۔ اس سفر میں تمام پرندے تھک کر چور ہو گئے۔ کچھ بیمار پڑ گئے، کچھ کی حالت بدتر ہو گئی۔ بلبل، طوطا، چکور، باز، بوف اور دوسرے قسم کے پرندوں نے راستے میں ہی ہار مان لیا۔ پرندوں کے پر خون سے لت پت ہو گئے۔ وہ رونے پیٹنے لگے۔ انہوں نے ایسا راستہ دیکھا جس کا کوئی انت نہ تھا، ایسا درد دیکھا جس کی کوئی دوا نہ تھی۔ ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہزاروں پرندے تو درد اور تکلیف برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے راستے میں ہی مر گئے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا کہ ہم اتنی مشکل وادی کو پار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہدہد نے ان وادیوں کے بیچ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا
اور تمام پرندوں کو جمع کیا۔ ہدہد نے کہا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ سی مرغ تک پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن تم مجھے اپنا رہبر مان کر میرے پیچھے چلتے رہو اور ان مشکلوں اور خطروں کا ڈٹ کر سامنا کرو۔ یاد رکھو، اگر دنیا و آخرت میں امر ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اس بادشاہ تک پہنچنا ہوگا۔ اس کے پر کی ایک چھاؤں تمہاری تمام تکلیفوں کو ختم کر دے گی اور تمہاری قسمت کو پلٹ دے گی۔ اے پرندوں کی جماعت، اس دنیا میں تمہیں تھوڑے ہی دن رہنا ہے، پھر ایک دن تو تمہیں موت ضرور آئے گی۔ لہٰذا دنیا کی نجاست میں کیڑوں کی طرح مرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سلطان کے بارگاہ میں جا کر شہید ہو جاؤ اور عزت کی موت مرو۔ ہدہد نے کہا، اس فانی دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دو، تمام خواہشوں کو کچل ڈالو، اپنے دلوں کو پاک کرو، دنیا کی ہر چیز سے بے فکر ہو جاؤ، حوصلہ کو بلند کرو اور اس دنیا کے خیال سے نکل جاؤ۔ پرندوں میں پھر سے ہمت آ گئی اور ہزاروں لاکھوں پرندے ہدہد کے پیچھے چل پڑے۔ آخرکار اس مشکل اور لمبے راستے کو پرندوں نے پار کر لیا۔ اس لمبے سفر میں صرف 30 پرندے یہاں تک پہنچ پائے۔ ان تمام وادیوں کو پار کر لینے کے بعد وہ کاف نامی پہاڑ میں داخل ہوئے۔ اس وادی میں داخل ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا تو ان کے جسم پر موجود نہ تھے، ان کا جسم آگ میں جل رہا تھا۔ تمام پرندے فانی ہو گئے تھے۔ دراصل انہیں ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ انہیں کاف پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر سی مرغ نظر آیا۔ جب وہ سی مرغ کے پاس گئے اور غور سے اسے دیکھا تو انہیں اس میں اور خود میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیا۔ اس منزل تک پہنچ کر نہ ان کا کوئی راستہ دکھانے والا رہا تھا نہ راستہ، لہٰذا اب انہیں پتہ چل گیا کہ جس مرغ کی انہیں تلاش تھی دراصل وہ خود ہی ہیں۔ دراصل سی مرغ کے اس واقعے کے پیچھے خواجہ فرید الدین عطار نے تصوف کا مکمل مقدمہ پیش کر دیا ہے، یعنی کس طرح ایک بندہ دنیاوی خواہشات، نفس پرستی، انا اور ہر چیز کو نیست و نابود کر دینے کے بعد تصوف کے تمام منزلوں کو سر کر سکتا ہے، اور جب انسان تمام منزل طے کر لیتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے اور اسے معرفت مل جاتی ہے۔